إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حاضرین گرامی، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے سود اور سودی کاروبار کو چھوڑنے اور حرام طریقے سے مال کمانے سے پرہیز و گریز کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر بخیلی اور ناجائز طریقے سے مال کما کر اس کے اندر حرص و لالچ جنم لیتی ہے. اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم نفس کی بخیلی سے بچ جاؤ، حرام اور ناجائز طریقے سے مال کھانے سے پرہیز و گریز کر لو، اور حتی الوسع حتی المقدور جس حالت میں ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یاد رکھو ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار ہیں، اور یہ متقی لوگوں کے اوصاف میں سے ہیں. حاضرین، تقوی یہی گویا کہ ساری تعلیمات اسلامی اور تمام عبادتوں کا مغز ہے، لب لباب ہے کہ حصول تقوی. نماز پڑھتے ہیں تاکہ متقی بن جائیں. روزے کا مقصد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد ہے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. حج، قربانی، ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قربانی سے متعلق
लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह को तक़वा मतलूब है। हज के अरकान और मनासिक के ताल्लुक से बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम मिन शआइरिल्लाह वमन युअज़्ज़िम शआइरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कहा कि देखो, जो इंसान अल्लाह की इन शआइर की ताज़ीम करता है और अरकान मनासिक को अदा करता है, ये तक़वे की बात है। हुसूल तक़वा यही असल है। कुरान का मुताला कीजिए, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के इब्तिदा में ही फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकी लोगों के लिए ये हिदायत है, मुत्तकी लोगों के लिए हिदायतनामा है। अब बताइए, ये जो मुत्तकी हैं, मुत्तकी लोग जो हैं, इनके लिए हिदायत है। मुत्तकी कौन है? आगे अल्लाह ताला ने उनके कुछ औसाफ गिनाए हैं जो इंशाअल्लाह आगे मैं अर्ज़ करूँगा। तो यहाँ पर भी तक़वा अहम है, हुसूल तक़वा। और कुरान मजीद की आखिरी आयत नुज़ूल के एतबार से सबसे आखिरी जो आयत है वो है वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह। ये सबसे आखिरी आयत है, सबसे आखिरी आयत। इसके बाद कोई आयत नासिल नहीं हुई है। इसमें भी तक़वे की तालीम दी गई है, तक़वे का हुक्म दिया गया है। तक़वा ये गोया कि सारी इबादतों का मग़ज़ है। और ऐसे मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखी है। और मुत्तकी के औसाफ क्या है वो मैं आज आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह, तुम अल्लाह की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ लपको, जन्नत की तरफ आगे बढ़ो। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह, वो जन्नत भी कैसी है? अर्दुहा समावात वल अर्द, जिसकी लंबाई चौड़ाई, जिसकी उसात ख़त्म होने वाली नहीं है। एक घोड़े को दौड़ाया जाए 40 साल तक तो एक जन्नत की दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जन्नत तैयार कर रखी है। जन्नत, उस जन्नत की तरफ आगे बढ़ो। अर्दुहा समावात वल अर्द, जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान और ज़मीन की उसतों से ज़्यादा है। कैसे लोगों के लिए है ये जन्नत? उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये जन्नत तैयार कर रखी है। अब मुत्तकी कौन है? मुत्तकी कौन है? याद रखिए मुत्तकी कौन है, आगे इनके औसाफ देख लें। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्रा, मुत्तकी लोगों की पहली सिफत ये बयान फरमाई, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अपने बिसात के मुताबिक, अपनी उसात के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक, चाहे हालत अच्छी हो या बुरी हालत हो। फिस्सर्रा व दर्रा, आसूदगी खुशहाली के अय्याम में भी और तकलीफ़ और परेशानियों में भी अपने हद तक अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह के पास इंसान की दिल की हालत देखी जाती है। ये अल्लाह नहीं देखता है कितना दिया है, अल्लाह ये देखता है कैसे दिया है, कैसे दिया है, अल्लाह ये देखना चाहता है। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये मुत्तकी लोगों का पहला वस्फ है। अब आइए अलिफ लाम मीम उठाइए, वहां पर भी अल्लाह ने क्या फरमाया? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए ये किताब हिदायत है, किताब हिदायत है जिसमें कोई शक और शुबा नहीं है। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो गैब पर ईमान रखते हैं। और आगे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह के रास्ते में ये अल्लाह ने जो कुछ इनायत किया है अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। मुत्तकी लोगों के औसाफ ये हैं कि मोमिन और मुत्तकी बखील नहीं हो सकता है, बखील नहीं हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसको नफ्स की बखीली से बचा लिया गया वही कामयाब हैं। कामयाब होना चाहते हो, बखीली को छोड़ो, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, क्योंकि बखील इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। बखीली अच्छी सिफत नहीं है और बुख़्ल अल्लाह को पसंद नहीं है।
حاضرین گرامی، متقی لوگوں کے اوصاف بے شمار ہے. آج میں آپ کے سامنے صرف متقی لوگوں کی یہ صفت کہ اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتے ہیں، اچھی حالتوں میں اور پریشانی میں، تکلیفوں میں، ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. حاضرین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا خیر و برکت والا عمل ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ مکی دور میں جب مسلمان بے سر و سامانی کے حالت میں تھے، ان کے پاس نہ طاقت تھی، نہ قوت، نہ تیاری، نہ اسباب، نہ افراد، نہ وسائل، نہ اقتدار، نہ اختیار، نہ حکومت، نہ سلطنت، نہ مال، نہ دولت، نہ اسباب، نہ جاہ، نہ منصب، کچھ نہیں. بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، پریشانی کے عالم میں تھے. ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو صدقات و خیرات کا حکم دیا ہے. صدقات و خیرات ایسے وقت میں کرتے تھے. مسلمان اور مومن چاہے کسی بھی حالت میں ہو، اس کو صدقات و خیرات کو فراموش نہیں کرنا ہے. چنانچہ شاہ روم ہرقل نے جب ابو سفیان کو بلایا کہ یہ نبی جو مکے میں آئے ہیں ابھی نئے ہیں، کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، تو کہا کان یأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف والصدقہ. وہ صدق، صلاۃ اور عزت و عفت کا حکم دیتے ہیں اور صدقات و خیرات کا حکم دیتے ہیں. حاضرین گرامی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو فوائد ہیں، دنیاوی اور اخروی کچھ فوائد بھی آپ کے سامنے گنائے دیتا ہوں. کیا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ پہ خرچ کرے گا. اور کل قیامت کے میدان میں آپ پاؤ گے، قیامت کے میدان میں آپ پاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نقل فرمایا، اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، ابغونی فی الضعفاء، تم مجھے کمزوروں میں، ناداروں میں، مجبوروں میں ڈھونڈو. کیسے؟ کہا کہ دیکھو وَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں اللہ تعالیٰ روزی روٹی دیتا ہے، تم کو روزی روٹی دی جاتی ہے، تمہاری نصرت اور تائید اور مدد کی جاتی ہے، تمہارے کمزوروں، مجبوروں، ناقصوں، ناداروں کے ذریعے سے تم ان کے ہمدرد بنو گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا ہمدرد بنے گا. اللہ اکبر. اور ایسے لوگوں کا کچھ حق ہے ان لوگوں کے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا. اللہ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے. کبھی کسی کو ضرورت رہتی ہے مگر مانگ نہیں پاتا ہے، مانگنے والے نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہے. یہ متقی لوگوں کے اوصاف اور نیکوکاروں کے اوصاف ہیں. ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو تم دیا کرو. اور اللہ اکبر، اگر آپ ضرورت مندوں کے، بے کسوں کے، ناداروں کے کام آؤ گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، گھبراتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. کہا کہ مجھے جان جانے کا ڈر ہو رہا ہے. ہاں، خدیجہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ بے کسوں کے ہمدرد ہیں اور ناداروں کے آپ جو بہترین سہارا ہیں. آپ مجبوروں کے لیے کام کر کے کما کے ان کو دیتے ہو، اللہ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا. آپ بھی اگر اللہ کے راستے میں کام کرو گے، اللہ آپ کو بھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا. ایک اور فائدہ یاد رکھیں، صدقات و خیرات یہ ہمارا اصل مال ہے. جو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، یہی آپ کا ہمارا اصل ہے. جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وارثین کا ہے، وارثین کا ہے. اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو آپ کو ملے گا اور نہ نہیں ملے گا. آپ کر کے جاؤ. لوگوں میں کیا ہے، مرنے کے بعد یاد آتے ہیں صدقات و خیرات، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس لیے آپ اپنی زندگی میں کر کے جاؤ. آپ کے سامنے موجود ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جگہ موجود ہے. اللہ کے راستے میں کر کے جاؤ، اللہ کے پاس پاؤ گے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو خیر تم دے کے جاتے ہو اللہ کے پاس پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا چڑھا کر دے گا. کتنا بڑا چڑھا کر دے گا؟ اللہ اکبر. اللہ نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں فرمایا یہ ایسا بہترین انویسٹمنٹ ہے
اب سوچ بھی نہیں سکتے ہو. کوئی اتنا بڑا کے نہیں دے سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. ایک دانے سے اللہ تعالیٰ انبتت 7 سنابل، 7 بالیوں کو اگاتا ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے، 1 سے 100 کم سے کم. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے 700 گنا تک. اور اللہ جتنا چاہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جتنا چاہے بڑھا کر دے. 1 ٹکا اللہ کے پاس کم از کم 10 کے برابر تو ہے ہی. اور اخلاص اور نیت کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ 700 گنا تک دیتا ہے. ہائی کوئی انویسٹمنٹ، کوئی کاروبار ایسا جو 700 گنا آپ کو منافع دے، یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ 700 گنا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے جتنا چاہے بڑھ کے دے گا. اللہ اکبر. اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ بہت خیر و برکت والا عمل ہے اور یہ بہترین نفع بخش تجارت ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر طرح کے خیر اور خوبیوں کے برکات کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ جو اللہ کے راستے میں عطا کیا، دیا، اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیا، اچھائیوں کا عمل کیا، اچھائیوں کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم ہر راستہ آسان کر دیں گے، راستہ آسان کر دیں گے. آپ کے لیے تنگیوں کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. اللہ اکبر. اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. صدقہ تو خیرات سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقہ تو خیرات کرو گے اگر تم اس کو ظاہر کر کے کبھی دو ضرورت پڑے تو کیا خوب ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، کبھی چھپا کر دو، یہ بھی اچھی بات ہے. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، غریبوں مجبوروں کو دیا کرو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے خیر ہے. يُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ اکبر. صدقہ تو خیرات سے اللہ کا غیظ و غضب کو مٹا دیا جاتا ہے. ترمذی کی صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ اللہ کے غیظ و غضب کو صدقہ مٹا دیتا ہے. اتنا ہی نہیں، وتدفع عن میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے. یہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، اچھی موت کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. صدقہ تو خیرات کرتے رہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے. اور یہ صدقہ تو خیرات کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو متعین کرتا ہے. آپ کو فرشتے دعائیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. کیا دعا دیتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے متعین ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے، اور جو بخیلی کرتا ہے نہیں دیتا ہے ان کے لیے بد دعا ہے. اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ تعالیٰ روکنے والے، سیت کے رکھنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کے مال کو برباد کر دے، تباہ کر دے. آپ سوچے کہ صبح سویرے اٹھ کے آپ فرشتوں کی دعا لیں گے یا بد دعا لیں گے. اپنی بساط کے حد تک روزانہ معمول بنا لو، 1 ٹکا ہی صحیح اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، خیرات کریں. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بلائیں مصیبتیں ٹال دے گا، بری موت سے بچائے گا، فرشتوں کی دعا کے مستحق بنائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء، اچھا کام کرنے سے اللہ بری موت سے بچاتا ہے. وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب، تنہائی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ چھپ کے خرچ کرنے والوں کے غیظ و غضب کو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے غیظ و غضب کو مٹاتا ہے. اور اللہ اکبر. وہ واقعہ آپ نے سنا، صحیح مسلم کا واقعہ ہے. ایک آدمی نے سنا بادل سے آواز آ رہی تھی، غیبی آواز، اسقی حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، اسقی حدیقۃ فلان. اس آدمی نے سوچا کہ بھائی بادل سے اس آدمی کا نام لے کے یہ دعا دی جا رہی ہے فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو. وہ بادل کے پیچھے لگ گیا
اور اس آدمی کے باغ میں دیکھا کہ آزو بازو کہیں بھی بارش نہیں ہے، مگر اس آدمی کے باغ میں بارش برسی اور کافی فائدہ ہوا۔ اس آدمی کے پاس گیا، کہا کہ بھائی تمہارا کیا عمل ہے؟ بادل کے ٹکڑے میں نے آواز سنی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جب فصل میری آتی ہے ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ غیبی طریقے سے مدد فرمائے گا، اور اگر نہیں کرو گے غیبی طریقے سے برباد بھی کرے گا۔ اصحاب الجنہ کا واقعہ اب جانتے ہیں، سورہ قلم میں باغ والوں کا واقعہ۔ باپ باغ کاٹنے کے بعد، فصل آنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ بیٹوں نے سوچا ہمارے باپ بیوقوف تھے، راتوں رات جا کر فصل کاٹ لیں گے، غریبوں کو محروم کر دیں گے۔ اللہ نے تہس نہس کر دیا، ان کے باغ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ تو خیرات سے کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ مریضوں کا علاج صدقہ تو خیرات سے کیا کرو۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ محدث صاحب میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، برسوں کا زخم، سوکھ نہیں رہا ہے، اس میں سے خون پیپ رستے رہتا ہے، بہت علاج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں جا کے بورویل کھود دو، لوگوں کے پانی کا انتظام کر دو، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ اس آدمی نے کہا مجرب نسخہ، میں نے ایک ضرورت مند علاقے میں جا کر کنواں کھود دیا، ادھر کنویں سے پانی آنا شروع ہو گیا، اس کے گھٹنے کا پانی رسنا بند ہو گیا، اللہ نے فوراً اس کو شفا دے دی ہے۔ ایسے کتنے آپ کو مثال دو، ابھی قریب کا واقعہ ہے، کویت کا ایک بہت بڑا بزنس مین جو کروڑوں کیا ٹریلین ملین کا مالک تھا، اور اس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تم کو کینسر کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، عبداللہ مرزوقی ان کا نام ہے۔ کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں سارا صدقہ خیرات کر کے چلا گیا، عمرے کے لیے جا کے زمزم پیتا رہا، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، دوبارہ آ کے علاج کیا، ڈاکٹروں نے کہا تھا 4 مہینے کے مہمان ہے، اس کے جسم سے ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہے، علاج کیا تو اللہ اکبر۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، یقین کامل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ بڑا فائدہ پہنچائے گا۔ آخری بات یاد رکھیں کہ صدقہ تو خیرات کے اخروی فائدہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا، سے مسلم کی روایت ہے، انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، عمل کا دروازہ ختم ہے مگر جو اللہ کے راستے میں کر کے گیا، اور خاص طور سے ایسی چیز جو تادیر ہو، جیسے مسجد ہے اور کتابیں ہیں، مدرسہ ہے، کسی جگہ پر کنواں کھود دیا، زمین دیا، ایسی چیز جو تادیر رہنے والی چیز ہو، جب تک وہ چیز ہو وہاں سے فائدہ اٹھانے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھیں گے، کتنی نیکیاں، کتنے اجتماعات، کتنے بچے حفظ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت، اذکار، ہر ایک میں آپ جو ہے برابر کے حصے دار بنیں گے۔ اللہ اکبر، کیا بہترین بات ہے۔ صدقہ تو خیرات مرنے کے بعد مسلسل آپ کو فائدہ پہنچتے رہتا ہے۔ آپ نے سنا کل قیامت کے میدان میں جب سورج 1 میل کے مسافت پہ آ جائیں، میل کے علماء نے 2 تفسیر بیان کی ہے، ایک میل یعنی جو کلومیٹر کے حساب سے میل ہے، اور سرمے کی سلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے، اتنی کاڑی، سرمے کی کاڑی، کیا حالت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہاں، پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، ڈوبتے ہوئے نظر آئیں گے، تیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے وقت میں انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، غور سے سننا یہ حکمت، 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک، اس کو سب سے پہلے سایہ چاہیے، اور پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے۔ توحید اور رسالت کا فائدہ دیکھو، سایہ توحید کے پاس یعنی اللہ کے پاس ملے گا، اللہ کا سایہ یا اللہ کے عرش کا سایہ، اور پانی رسالت والے کے پاس نبی حوض کوثر سے پلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، وہاں پر بھی کام آنے والی یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور
कल क़यामत के मैदान में जिन लोगों को अल्लाह का या अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा वो 7 तो है, उसके अलावा सदका तो खैरात के बारे में हदीस सुन ले, इन्ना सदक़त ला तुत्फ़िउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर, सदका तो खैरात इंसान को जहन्नम की अजाब और गर्मी से बचाएगा। व इन्नमा यस्तदिल्लुल मुमिन यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ उसका सदका तो खैरात आकर उसको साया पहुँचाएंगे, सदका तो खैरात उसको साया देंगे। आपने मस्जिद के छत का इंतज़ाम किया, ये छत कल क़यामत के मैदान में आपके सामने आ जाए, अल्लाह अकबर। आपने मस्जिद के फर्श का इंतज़ाम किया, मस्जिद के लिए इंतज़ाम किया, अल्लाह तबारक तआला सोचो कल क़यामत के मैदान में आपको ये छत आकर साया दे देगी, अल्लाह अकबर। क्या बड़ी बात है, फी दिल्ली सदक़ती, उसके सदका और खैरात के साये में वो होगा। शेख अलबानी ने सिलसिला सय्या में जिक्र किया, कोई ज़ईफ़ रिवायत हम लोग नहीं सुनाते हैं। हाज़िरीन गिरामी, ये बड़े फ़ायदे वाला काम है सदका तो खैरात। आखिरी गुजारिश ये है, सदका तो खैरात करने की जगह तो बहुत हैं, मगर अल्लाह का घर, दुनिया के सबसे अजीम बेहतरीन महबूब जगह कौन सी है? मस्जिद, अल्लाह का घर, अल्लाह अकबर। हाँ, मसाजिद ये अल्लाह के बेहतरीन घर, अल्लाह का घर है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, आप बताइए, क्या आप में से कौन कौन है जो कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के पड़ोसी बनना चाहते हैं? बनेंगे ना भाई? सब दिल में नियत कर लिए ना, अल्लाह के पड़ोसी सबको बनना है ना, बनेंगे ना? अल्लाह अकबर। साया भी मिला, पानी भी, सदका तो खैरात से, फिर उसके बाद अल्लाह के पड़ोसी। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला ऐलान करेगा, आए मेरे फरिश्तों ढूंढो, आईना जीरानी, आईना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरे कोई पड़ोसी है क्या? हाँ कहेंगे, आईना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों की तामीर करने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों में सदका तो खैरात करने वाले, मस्जिदों के काम आने वाले, मस्जिदों की तामीर में हिस्सा लेने वाले, ये मेरे मेहमान और मेरे पड़ोसी हैं। अल्लाह के घर में रहने वाला अल्लाह के पड़ोसी है नहीं, आपके घर में आने वाला आपके मेहमान है, और आपके बाजू रहने वाला आपके पड़ोसी है। अल्लाह के पड़ोसी बनने का हक, अल्लाह अकबर। आप सोचेंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है। आप सोचते होंगे पूरी मस्जिद बनाने की ताकत तो नहीं है। मैं और एक हदीस सुना देता हूँ, मुसद्दर के हाकिम की रिवायत में है, ये इब्ने हिब्बान के अल्फाज हैं। ये क्या है? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमिफ़हसी क़तात, जो इंसान मस्जिद बनाता है, गर्चे एक कबूतर के घोंसले के बराबर की जगह इतना हिस्सा लेता है, यानी एक ईंट या आधी ईंट के बराबर जगह लेता है, अल्लाह ताला उसके बदले में जन्नत में महल ही बना देता है। अल्लाह अकबर। आप में से हर एक सोचो, आज मेरे जेब में जो कुछ है उनमें से थोड़ा बहुत इंशाअल्लाह आज मस्जिद की तामीर, छत अभी पड़ने वाली है, छत पड़ने वाली है और तैयार है ये। और अल्लाह अकबर, क्या बेहतरीन काम है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, और उसमें मस्जिद जो अल्लाह का घर है। अल्लाह अकबर, क्या खैर व बरकत वाला अमल है ये। कल क़यामत के मैदान में आपको साया दे और क्या क्या आपको फ़ायदा हो। और इसके लिए जो तखमीना है, आप मटेरियल भी दे दें, जो जो आपको ज़रूरत है वो चीज़ें दे दें, जो आपको आप दे सकते, सीमेंट दिला सकते दिलाए, जल्दी दिला सकते दिलाए, बालू दिला सकते दिलाए, खम्बी तो आ गई है, उसको बांध दिया गया है। अभी जो है कल परसों में 1-2 दिन में वहाँ पर उसके छत पड़ने वाली है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस कार्य खैर में खूब खूब नवाजते जाएं। अल्लाह तबारक तआला आपके दिए हुए माल को कबूल फरमाए, बकिया माल में खैर व बरकत अता फरमाए। और जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपके सामने गिना देता हूँ। देखिए, खम्बी का 7 लाख रुपये अदा करना बाकी है, खम्बी के लिए 7 लाख रुपये, आरसीसी के लिए 2.5 लाख तक का खर्च आएगा है, 1.5 लाख रुपये लेबर है। फिलवक्त यही जो है आपके सामने गुजारिश की जा रही है कि आप मस्जिद के इससे अजीम काम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि खम्बी बांध दी गई है और उसके बाद अभी छत बहुत जल्द पड़ने वाली है। कल आपको अगर साया चाहिए इस छत का तो आप आगे बढ़ के, आपके पास मौजूद है, हासिल कर लो, हासिल कर लो। जो जितना आप दे सकते हो इसमें ताउन करो। मटेरियल दे सकते मटेरियल दे दो, आप ताउन कर सकते ताउन करो, जो भी हो सकता करते जाओ। अल्लाह के पास बेहतरीन बदला मिलेगा। और ये मस्जिदें ये नूर का मरकज़ है। सूरतुन नूर में
آیت النور کے بعد اللہ نے اپنے گھروں کا تذکرہ کیا، کیونکہ اللہ کے گھروں سے ہی ہر طرح کے نور پھیلتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مثل کہا کہ مثل نورہ کا مشکات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کے نور ہے۔ اور نور کی مثال دے کر سورۃ النور میں آیت النور کے بعد اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھروں کو بلند کرو اور ان کے نام کو بلند کرو، جہاں پر اللہ کے گھر کا اللہ کے گھر کی ایک بنیاد پڑ جائے وہاں سے نور کا مرکز پھیلتا ہے۔ توحید کا نور، رسالت کا نور، خدمت خلق کا نور، علم کا نور، قرآن کا نور، حدیث کا نور، تعلیم و تربیت کا نور، تعاون کا نور، ہر چیز کا خیر وہاں سے پھیلنا شروع ہوتا اور ہر خیر میں آپ حصے دار بنیں گے۔ اسی لیے آپ سے دوبارہ سے گزارش ہے کہ آج انشاءاللہ اللہ کے بعد آپ سے امید کریں گے کہ آج یہ جو ضرورتیں ہیں 7 لاکھ 10 لاکھ کی جو ضرورتیں ہیں انشاءاللہ پوری ہونی چاہیے۔ آپ نیت کر کے آج ہی لکھا دیں گے، جب تک آپ ادا کرتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملے گا، تب تک ثواب ملے گا۔ نیکی کا ارادہ کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ نیکی دینا شروع کرتا ہے۔ آپ ابھی لکھا دو اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا دیتے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ ابھی دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لکھا دیجئے، ذمہ داروں کے پاس ادا کر دیجئے، آن لائن جو بھی ہو بھی کر دیجئے، مٹیریل دلا دیجئے۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں برکت دیں، صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔